मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम आपको दीन पर कायम अता फरमाए। ख़ासकर ये रमज़ान मुबारक का पहला अशरा चल रहा है जो रहमत का है। माशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग इबादत और रियाज़त कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत और मग़फ़िरत के लिए है, और हमारी अल्लाह ताला ख़ासकर जो तीसरा असरा का है जहन्नम के आग से आज़ादी अल्लाह अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर कायम अता फ़रमाए और हर तरह के रूहानी अमराज और जिस्मानी मर्ज़ से महफूज अता फ़रमाए। आपस में मेल मोहब्बत व इत्तेहाद अता फ़रमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अंग्रेज़ी की 9 तारीख़ है और 2 तारीख़ से हम सब रोज़ा रख रहे हैं। तो आज 8वां रोज़ा है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हम आप को दीन पर कायम रखते हुए, और ये जो पहला अशरा है वो रहमत का असरा, इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात रखूँगा। ये जो पहला असरा है ये रहमत का असरा है। अल्लाह ताला ने एक रमज़ान से 10 रमज़ान तक का जो वक्फ़ा है ये पहला अशरा कहलाता है, इसलिए कि हदीसों के मुताबिक पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने को 3 जगह डिवाइड किया गया है। 1 तारीख़ से जो 10 तारीख़ का है वो एक असरा के माने होते हैं 10 के, और फिर 11 तारीख़ से 20 तक का वो दूसरा असरा, और 21 तारीख़ से लेके चाहे 29 का हो या 30 का हो वो तीसरा असरा है। तो पहला असरा जो है जैसा कि हदीसों में आता है वो रहमत का असरा है। अब हम लोग को इस असरे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और कब पढ़नी चाहिए वो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। ये पहला अशरा है और ये रहमत का असरा है। अल्लाह ताला हमें अपने रहमत कामला से ढांप ले। और रहमत क्या है इस बात को आप पहले बखूबी जाने। अल्लाह ताला का जो रहमत है वो समझिए कि 100 है। हदीसों में आता है अल्लाह का जो रहमत है वो 100 है, और 100 में अल्लाह ताला ने दुनिया में ये करा अर्ज़ पर, इस ज़मीन में, इस वर्ल्ड, इस पृथ्वी समझ लीजिए में एक ही रहमत नाज़िल किया है, अल्लाह, और जिसकी वजह से हम आपको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत हो जाती है। थोड़ा देर के लिए अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में हमारा कोई मुसलमान भाई है और कुछ हमारे लिए हेल्प कर देता है, कुछ हमारी खिदमत कर देता है, तो उसके लिए हमारे दिल में कितनी मोहब्बत हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला की जो मखलूक है, ऑल टू ऑल क्रिएचर ऑफ गॉड 18,000, अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है। हर मखलूक को देखिए, एक परिंद को देखिए, अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है, अपनी माँओं को बच्चे से कितनी मोहब्बत है। और इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जितने भी जो इत्तेफाक, इत्तेहाद और उल्फत व मोहब्बत का जो मामला है ये सिर्फ़ अल्लाह की रहमत का है, और वो भी रहमत सिर्फ़ एक रहमत की वजह से है, और 99 रहमत अल्लाह ताला ने सेव कर रखा है। क्यों सेव किया है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ही रहमत नाजिल किया है, जिसकी वजह से आप समझिए एक दूसरे से कितना हम आपको हमदर्दी हो जाता है। और क्यों होता है ये सब अल्लाह ताला की एक रहमत का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।
اس لیے ہم آپ کو بھی لوگوں کو چاہیے، اس لیے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان تو سب ہوتے ہیں لیکن جنت کا وعدہ مومنین سے ہے، اس لیے کہ مومن اور مسلمان میں کافی فرق ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، لمبی اس میں اختلافات ہیں۔ المختصر یہ آپ یہ سمجھے کہ مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے۔ مسلمان جو نارملی طور پر ایمان لے آئے، یا ہم آپ جو ماحول میں جس گاؤں سماج میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے والد مسلمان تھے، ہم نے اسی میں پیدا ہوئے، اور جو بھی معاملہ ہوا یہ سمجھیے یہ سب جو ایک ہی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ مومن اور مسلمان کی میں بات کر رہا تھا، تو ہم آپ مسلمان ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا انعام مقرر کر رکھا ہے، اور جو مومن ہیں ان کے لیے آلریڈی جنت کا وعدہ ہے۔ تو مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دعویٰ کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان اور مومن کا جو میں بات رکھا ہوں وہ اس لیے رکھا ہوں کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ پیار، محبت اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو بھی لوگوں کو چاہیے ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کریں، اور اپنے اخلاق، طور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہمارا زندگی گزرے، اور جو بھی آپ کے اولاد آل رسول ہے ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اب سوال اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام جو قرآن میں رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ جیسے میں کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہی لیے آئے، نہیں، پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین۔ ایک غیر مسلم تھے، انہوں نے یہ بات بہت اچھی کہی، اپنے لوگوں میں سمجھا رہے تھے ہمارے نبی کے اخلاق کو۔ کیا پیاری بات ہے، آپ سماعت کریں، ذہن سے نکل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے تواضع، آپ کے انکساری، آپ کا لائف اسٹائل، اس دنیا میں کوئی آپ کے اخلاق کا ہمسر نہیں ہے، اور آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ اور بہت ساری آپ کا کردار، آپ کا بولنے کا انداز پوری زندگی کا مثال نہیں ہے۔ سخن لاجواب ہے، دہن لاجواب ہے، سخن لاجواب ہے، دہن لاجواب ہے، تو میرے نبی کا نوری بدن لاجواب ہے، سخن لاجواب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ جو پہلا اسرا چل رہا ہے یہ رحمت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت میں سے
صرف ایک رحمت نازل کیا اس دنیا میں، جس کی وجہ سے پورے 18,000 مخلوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی پیار و محبت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک رحمت کا معاملہ ہے۔ اب 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیوں رکھا وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت حشر کے میدان کے لیے رکھا ہے، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، یہاں تک کہ ماں بھی اپنی بیٹی اولاد کی نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کل قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا، عجیب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سارے نبی کے پاس بھی گنہگار لوگ جائیں گے سفارش کے لیے، لیکن سب کے زبان پر لست و لہا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو امتی امتی کا لفظ ہوگا، پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت قیامت کے لیے آخری دن کے لیے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ 99 رحمت نازل کر دے گا۔ اللہ کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ تو ہم آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ 99 رحمت نازل کر دے گا تو ہم تو اللہ ہم کو بخش ہی دے گا، بے شک اللہ بخش دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اور پڑھ لیا دل سے وہ جنت میں جائے گا، لیکن صرف فرق ہے جو ہم نے جو بد اعمال کیے ہیں، جو لوگوں کا دل دکھایا ہے اور جو بھی گناہ کیے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جہاں تک کوشش کریں حقوق العباد سے آپ بچیں۔ حقوق العباد ایسا چیز ہے جو بندے کا حقوق ہے، وہ صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا جو حق ہے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جو بھی فرائض ہے، جو اللہ کے احکام ہیں، اس میں اگر ہم کوتاہی کیے ہیں، اگر غفلت کیے ہیں تو وہ اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کا دل دکھا دیے ہیں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کے مطابق اسی سے ہی ہمیں غلطی ماننی چاہیے، اس لیے ہم کو حقوق العباد سے بچنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل عام ہے غیبت برائیوں کا ہم ایک دوسرے کی کرتے پھر رہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اب اس میں ایک دعا ہے، وہ دعا آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اب تو 3 دن بچا ہی ہے، اس لیے کہ مشغولیت کی وجہ سے میں ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم جو روزے کی حالت میں، یہ ایک ایسا روزہ عمل ہے جو ہم جانتے اللہ جانتے ہیں، کوئی بندہ نہیں جانتا ہے کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اکیلے میں کچھ کھا پی لیں کون دیکھتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ڈر ہے جو اللہ کی وجہ سے ہم کھانا پینا سب چھوڑ دیے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ اس لیے ہم آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینہ کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور جہاں تک ہو سکے سحری کے آخری وقت میں بھی آپ دعا کریں، یا واسع اغفر لی پڑھیں، جب اٹھیں سحری کے وقت تو یہ دعا پڑھیں، یا واسع اغفر لی، اور یہ بھی دعا پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو شب قدر کا معاملہ رکھا اگر ہو تو ہماری بخش دے گا۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اس پہ بھی میں بات کروں گا، ویڈیو طویل نہ ہو جائے، اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ہم آپ کو چاہیے جو پہلا عشرہ ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بندوں اور اپنی امت کے ساتھ، اللہ کے بندوں اور اپنی امت کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، ہم لوگ کو بھی درگزر کا معاملہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو تو ہمیں معاف کرنی چاہیے، اس لیے معاف کرنا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم عطا فرمائے اور درگزر کرنے والا بھی بنائے، اور حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، یہ سب روحانی بہت بڑے امراض ہیں۔ جس طرح سے ہماری جسمانی مرض ایک پر ایک بیماری ہے، اسی طرح یہ روحانی امراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جسمانی اور تمام روحانی امراض سے محفوظ عطا فرمائے اور صحت کلی عطا فرمائے، اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور کسی کو برا بھلا کہنے سے محفوظ عطا فرمائے، اور عبادت میں اخلاص عطا فرمائے۔ جی ہاں، آپ جو بھی کام کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ بندے کے لیے کیجیے گا تو وہ بھی شرک ہے۔ آج کل بہت لوگ شرک کا ٹھیکہ لے رکھے ہیں، لیکن وہ خود شرک کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور شرک سے محفوظ عطا فرمائے اور برے بدعات سے محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔